जादू की कौन सी निशानियाँ हैं और हम उन्हें कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर आप पर जादू की निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो आपको एक ऐसा अमल बताएंगे जिससे जादू करने वाले इंसान का चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आपके घर में जहाँ जादू दफन है, तवीज़ दफन है, वो सब आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसे देखकर दिल कांप जाता है। लगता है कि दिलों से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है, रूहों से इंसानियत और एहसास मिट चुका है और ज़ुबान पर मुस्कुराहट के पीछे हसद के जहर ने डेरे लगा लिए हैं। आज का इंसान जितना बज़ाहिर खुश नज़र आता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ, ज़ख्मी और हसद की आग में जलता हुआ दिखाई देता है। पहले के ज़माने में इख्तलाफात हुआ करते थे, मगर उनमें इतनी इंतहा न थी कि कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर उतर जाए। आज अगर किसी दफ्तर में मामूली सा इख्तलाफ हो जाए, किसी कुलीग की तरक्की देकर दिल तंग हो जाए, तो हसद की ये चिंगारी भड़क कर शोला बन जाती है और लोग फौरन सफली रास्तों पर उतर आते हैं। किसी का हौसला बढ़ाने या अपनी मेहनत करने की बजाय वो बदखाई और जादू टोने का सहारा लेते हैं। तो ज़रा सोचो किस कदर ख़तरनाक ये रुझान है कि कोई बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर रहा हो तो दूसरे वालिदैन उससे जलकर उसकी ज़िंदगी पर तवीज़ या जादू करवा देते हैं। अगर किसी के कारोबार में तरक्की हो रही हो तो उसके दुश्मन उस पर जादू करवा देते हैं ताकि उसका कारोबार बर्बाद हो जाए। हत्ता कि महज दो हमसायों की चपकरिश भी इस हद तक पहुंच जाती है कि जादू टूने के ज़रिए एक दूसरे की ज़िंदगियां उजाड़ दी जाएं। ये वो वक्त है जब शैतान इंसान के दिल पर मुकम्मल काबिज हो चुका है और लोग अपनी छोटी छोटी महरूमियों को जवाज़ बनाकर दूसरे की खुशियों को मिटाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुरान कहता है, यानी जो फजल अल्लाह ने किसी को दिया उस पर हसद ना करो, मगर आज का इंसान ये सब भुला बैठा। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, जादू, हसद और नज़र बद वो हकीकतें हैं जिन्हें कुरान ने भी बयान किया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके असरात और इलाज का तरीका बताया। आज के दौर में जब दिलों से खौफ खुदा कम हो गया और हसद की आग बढ़ गई, तो ये शैतानी हथियार पहले से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा। मगर याद रखें, जितना बड़ा जादू हो, अल्लाह की ताकत उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। वही दिलों के राज जानता है, वही पर्दे उठा सकता है, वही जालिम को बेनकाब कर सकता है। उन्हीं मसाइल के लिए एक मुजर्रब रूहानी अमल है जिसे कश्फ हकीकत का अमल कहा जा सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई आप पर जादू कर रहा है, आपकी खुशियों को नुकसान पहुंचा रहा है या आपको किसी ने हसद का निशाना बनाया, तो आप ये अमल कर सकते हैं। अगर दिल चाहे तो जान लो आखिर ये जहर किसने फैलाया। तो रात सोते वक्त 3 बार ये कलमात पढ़ लें। जिसने जादू किया होगा उसका चेहरा तुम्हें ख्वाब में नजर आ जाएगा, लेकिन जब वो चेहरा तुम्हारे सामने आए तो बदला ना लेना, इसे अल्लाह पर छोड़ देना, क्योंकि सबसे बड़ी पकड़ उसी की है। उसके लिए आपको किसी लंबी चौड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं, बस नीयत साफ हो, दिल में अल्लाह पर तवक्कल हो और ज़ुबान पर उसके ज़िक्र की सच्चाई हो। रात को सोने से पहले मुकम्मल वज़ू करें, अपने दिल को हर नफ़रत और बदले की नीयत से पाक करें और अल्लाह के सामने आजिज़ी से दुआ करें कि या अल्लाह, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई शर है तो उसकी हकीकत मुझे दिखा दे और मुझे उसके शर से महफूज रख। फिर बिस्तर पर लेटकर सुकून से 3 बार ये मुक़द्दस कलमात पढ़ें। वो 3 कलमात कौन से हैं वो मैं थोड़ा आगे चलकर बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ़ायदा आप ही को होगा। मोहतरम भाई और बहनों, जादू की अलामात हर मरले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मराहल में होता है तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि यह दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, बंदर, बैल और खिंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना, चीखना या हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा हो जाना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गलाजा देखना, कब्रें और मुर्दे देखना, खंडरात में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि कोई चीज़ खिलाई जा रही है और जागने के बाद उसको महसूस करना कि कुछ खाया है। ये जादू ही की इब्तदाई अलामात हैं। जब ये ज़ाहिर हो तो आप समझ जाएं कि किसी ने आप पर अभी ताज़ा जादू किया है।
میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے معاشرے میں سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ حسد اور جیلسی نے رشتوں کو زہر آلود کر دیا ہے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہی رشتہ دار جو خوشی میں شریک ہوتے تھے، وہی ہمسائے جو دکھ درد میں ساتھ ہوتے تھے، آج خوشحالی دیکھ کر جلنے لگے؟ کہ کسی کا نیا گھر بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، بچے کامیاب ہو جائیں، دلوں میں بجائے خوشی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرا انسان بھی محنت کر کے اس مقام پر پہنچا ہے، اس کی راتوں کی تھکن، اس کے آنسو کی وجہ سے ہی اسے کامیابی ملی ہے۔ لیکن حسد کی آنکھ میں یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تو بس یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے آگے نکل گیا، کیوں اس کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور یہی سوچ اسے اندھیرے کی طرف لے جاتی ہے۔ لوگ ظاہری طور پر مسکرا کر مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تعویذ اور جادو کے ذریعے دوسروں کی خوشیوں کو روندنے کی تدبیریں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حسد کی وہ آگ ہے جو سب سے پہلے انسان کو خود جلا کر راکھ کرتی ہے، مگر شیطان اسے یہ احساس نہیں ہونے دیتا۔ ذرا تصور کیجئے، کسی کے گھر میں فرما بردار اولاد ہو، والدین سکون سے رہ رہے ہوں، تو دوسرے لوگ اس پر جادو کر دیتے ہیں تاکہ اولاد نافرمان ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ کسی لڑکے کا اچھا رشتہ ہو جائے تو لوگ دعا دینے کے بجائے جادو کروا دیتے ہیں کہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ لیکن افسوس، یہ وہ رویے ہیں جو ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، مگر آج لوگ حسد کو معمولی سمجھ کر اس پر قابو پانے کی بجائے اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گھروں میں برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں، اور معاشرہ نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سوچو اور اپنے دل میں جھانکو، یہ کیسی دنیا بن گئی ہے جہاں انسان کی خوشی دوسرے انسان کے لیے بوجھ بن گئی۔ کبھی زمانہ تھا کہ محلے میں کسی کا بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا تو سب مبارکباد دینے آتے، دعا دیتے کہ اللہ اس کے نصیب کو مزید روشن کرے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کسی کا بچہ پڑھائی میں آگے نکل جائے تو دوسرے والدین دل ہی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ کیوں ہمارے بچے پیچھے رہ گئے، اور اس جلن کے باعث وہ کسی عامل یا جیلی پیر کے پاس جا کر تعویذ لکھواتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ کمزور ہو جائے، وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اسی طرح اگر کسی کا کاروبار ترقی کرے تو بجائے یہ کہ لوگ اس کی محنت کو تسلیم کریں، اس کی کامیابی کا راز جانیں، وہ جادو کے ذریعے اس کے رزق میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روش اس قدر عام ہو چکی ہے کہ ماں باپ اپنی ہی بہو، داماد یا سسرالی رشتوں پر جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ خوش نہ رہے۔ سوچو، یہ وہی رشتے ہیں جو خون اور محبت سے جڑے ہیں، لیکن حسد نے انہیں بھی زہر آلود کر دیا ہے۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے، یعنی کیا یہ لوگ دوسرے سے حسد کرتے ہیں اس چیز پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی؟ جان لو، ہر نعمت اللہ کے فیصلے سے ہے۔ اگر اس پر حسد کیا تو دراصل اللہ کی تقسیم کو چیلنج کیا۔ لیکن آج کے انسان کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ خوشحال گھر دیکھ کر جلتا ہے، کسی کی صحت دیکھ کر جلتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا چہرہ پرسکون ہو، وہ خاموشی سے اپنی زندگی جی رہا ہو، تب بھی لوگ اس سکون کو برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ جادو ٹونا کروا دیتے ہیں کہ یہ سکون ختم ہو جائے۔ افسوس، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے نقصان سے پہلے نقصان کرانے والے کے اپنے گھر میں بے برکتی، بے سکونی اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیتا ہے اور تمہارے دلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ مگر آج دل ایسے اندھے ہو گئے کہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جادو اور حسد کی آگ صرف دولت، عزت یا کامیابی تک محدود نہیں، بلکہ اب یہ رشتہ محبتوں کو بھی نگل رہا ہے۔ ایک خوشحال میاں بیوی اگر سکون اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے درمیان اعتماد اور عزت قائم ہو، تو کچھ لوگ اسے بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ رشتہ نکل جائے، میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے، گھر کا سکون ختم ہو جائے۔ اسی لیے وہ جادو ٹونے کا سہارا لیتے ہیں۔ کسی کی بیٹی کا اچھا رشتہ طے ہو جائے تو لوگ خوشی کے بجائے جلن محسوس کرتے ہیں اور رشتہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بات پکی ہونے کے بعد اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے، دل پھیر دیے جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں،
یہ سب اسی شیطانی عمل کا ہی نتیجہ ہے جو حسد کی آگ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جو دوسروں کو نقصان پہنچانے نکلتا ہے اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن میں ہے، یعنی برائی کا جال بچھانے والے کو ہی گھیر لیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی شک ہے کہ کسی نے آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر جادو کیا ہے تو خوف زدہ نہ ہوں، اللہ کی پناہ میں آئیں، قرآن کے حصار میں آ جائیں، اور اگر آپ دل کی بے چینی کے ساتھ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ زہر کس نے پھیلایا تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی آزمائش کہاں سے آ رہی ہے، مگر یاد رکھیں بدلہ لینا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اصل مقصد اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے محفوظ بنانا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جادو کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سوچو جو یہ عمل کرے گا اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی کبھی یہ جادو اور حسد اتنی خاموشی سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک خوشحال کاروبار اچانک نقصان میں بدل جاتا ہے، اولاد جو پڑھائی میں آگے تھی اچانک کمزور ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی جگہ بے وجہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ صحت مند انسان بھی اچانک کمزور اور بیمار ہو جاتا ہے۔ لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن کوئی بیماری ظاہر نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی حسد کرنے والے نے دل کی تنگی میں آ کر جادو کروا دیا، اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے اکثر کوئی غیر نہیں بلکہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمسائے ہوتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بظاہر خیر خواہ بن کر ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں، اور رشتوں میں خلوص نہیں۔ یاد رکھیں، جادو کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں صاف الفاظ میں فرمایا گیا ہے، یعنی وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کو مضبوط رکھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کے سکون کو چھیننے پر تلا ہوا ہے تو گھبرائیں نہیں، بلکہ رات کو سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، اور جب یہ چہرہ نظر آئے تو یہ بات یاد رکھیں کہ انتقام نہیں بلکہ حفاظت کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ بدلہ لینے کے پیچھے بھاگے بلکہ اللہ پر چھوڑ دے۔ لہٰذا اپنا تعلق رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ قرآن اور اذکار سے جڑیں گے اتنا یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میرے بھائی اور بہنوں، آج حسد اور جادو کا یہ زہر اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شیطانی ہتھیار استعمال کرنے لگتے ہیں کہ اس کے گھر اچھی خوشیاں بس رہی ہوں، رزق میں کشادگی ہو، اولاد فرما بردار ہو، تو دوسرا انسان یہ سوچنے کے بجائے کہ میں بھی دعا، محنت اور صبر کے ساتھ یہ مقام حاصل کر سکتا ہوں، الٹا اس خوشحالی کو برباد کرنے کا سوچنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خوشیوں والے گھر لمحوں میں اجڑ جاتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں خالی کر دی جاتی ہیں، کتنے بچوں کی مسکراہٹ چھین لی جاتی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ کر مٹی میں مل جاتے ہیں، اور یہ سب کسی ایک حسد بھرے دل کے شیطانی قدم سے ہوتا ہے۔ افسوس، یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود لوگ باز نہیں آتے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یعنی حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ جب وہ حسد پر اتر آئے، یہی وہ کیفیت ہے جہاں ایمان والے کو چاہیے کہ وہ مضبوط رہے اور اللہ کے کلام کو اپنی ڈھال بنائے۔ اگر آپ کو لگے کہ اچانک آپ کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، رزق کی روانی رک گئی ہے یا دلوں میں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو یہ سوچ کر پریشان نہ ہوں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اس کے ذکر سے اپنے گھر کو محفوظ کریں، اور جب دل بے چین ہو آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو رات اور سوتے وقت یہ 3 کلمات ضرور پڑھ لیں۔ جس نے بھی جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کبھی اپنے بندے کو اندھیروں میں نہیں چھوڑتا، مگر یاد رکھیے اس علم کا مقصد صرف پہچان ہے، بدلے کی نیت نہیں، کیونکہ جادوگر اور حسد کرنے والا اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں میں سے بچو، ان میں سے ایک جادو ہے۔ تو سوچو جو شخص یہ کام کرے گا وہ دنیا میں کسی کو سکون دے سکتا ہے،
نہیں وہ خود بھی بربادی کی طرح جا رہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، کبھی غور کیا کہ جادو اور حسد کا سب سے پہلا شکار کون ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم دل رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے برائی نہیں سوچتے، جو خاموشی سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں جیتے، کسی سے مقابلہ نہیں کرتے، مگر پھر بھی کچھ دل ان کی خاموش خوشی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ کسی کے بیٹے کی مسکراہٹ دیکھ کر جلن محسوس کی جاتی ہے، کسی کے بیٹے کی کامیابی پر دل تنگ ہو جاتا ہے، کسی ماں کی دعائیں قبول ہوں تو دوسرا حسد سے اندھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بیماری کے بعد اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائے تو بھی کوئی نہ کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ کیوں بچ گیا، کیوں خوش ہو گیا، اور پھر اس پر جادو کروا دیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ تکلیف میں چلا جائے۔ یہ وہ اندھیرا ہے جس میں انسان اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا آزمائش ہے، اور اللہ فرماتا ہے یعنی شیطان کی چال کمزور ہے۔ اگر اللہ کی رسی کا مضبوطی سے تھام لے تو کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی حسد آپ کو نقصان نہیں دے سکتا۔ بس آپ کو اپنے دل کو رب کے ذکر سے جوڑنا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی پوشیدہ ہاتھ آپ کے سکون کو چرا رہا ہے، آپ کی خوشیاں گرا رہا ہے، اور آپ کے دل میں بے چینی بڑھ رہی ہے، اور آپ جان سکے کہ کون یہ سب کر رہا ہے، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ خواب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوگا تاکہ آپ جان سکیں کہ کون آپ کے لیے خیر خواہ اور کون دشمن۔ لیکن یاد رکھیں، اس علم کو انتقام کے لیے نہیں، اپنی حفاظت کے لیے استعمال کریں، کیونکہ بدلے کی آگ آپ کو بھی جلا دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو جب اللہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا دے تو صبر کو اپنائیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ جادو اور حسد صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جب لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ کے بجائے شر سوچنے لگتے ہیں تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان ایک دوسرے سے دور ہو گئے، بہن بھائیوں کے دلوں میں فاصلے آ گئے، ہمسائے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بجائے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سب اس زہر کی وجہ سے ہے جو حسد سے پیدا ہوتا ہے اور جادو کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان نے انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا، مگر یاد رکھو، کوئی بھی جادو یا شر اللہ کی طاقت سے بڑا نہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کہ یعنی بے شک اللہ ایمان والوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ زہر آپ تک نہ پہنچے تو اپنے دل کو حسد سے پاک رکھیں، اپنی زبان کو دعا کا عادی بنائیں، اور اپنے گھر کو قرآن کے نور سے روشن کریں۔ لیکن اگر کبھی محسوس ہو کہ آپ کے رزق، صحت، عزت یا سکون پر کوئی نادیدہ ہاتھ پڑا، اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ آپ جان سکیں کہ یہ سب کس نے کیا، تو رات سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں۔ جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا، مگر جب یہ چہرہ ظاہر ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک انتباہ ہے کہ آپ مزید محتاط ہو جائیں۔ انتقام آپ کا مقصد نہ بنے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اور آپ کے اس دشمن کو ہدایت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے تو دل میں بھی کسی کے لیے برائی نہ رکھیں، کیونکہ جو دل دوسرے کے لیے صاف ہوتا ہے اللہ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، ایک لمحہ کے لیے سوچو کہ یہ حسد اور جادو کا کھیل آخر انسان کو کیا دیتا ہے۔ کچھ لمحوں کی تسکین کہ میں نے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، لیکن کیا اس کے بعد سکون ملتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زہر پلٹ کر اس کے گھر کو کھا جاتا ہے، جو اسے پھیلاتا ہے۔ جو دوسروں کی خوشیوں کو توڑنے لگتا ہے اس کے اپنے رشتے بھی بکھر جاتے ہیں۔ جو کسی کے رزق کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اپنے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ جو کسی کے صحت یا اولاد پر وار کرتا ہے اللہ اس سے وہی نعمت چھین لیتا ہے۔ یہی اللہ کا عدل ہے کہ ظلم کبھی قائم نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یعنی برائی کا جال اپنے بچھانے والے کو ہی لپیٹ لیتا ہے۔ اس لیے مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے بجائے اللہ سے اپنے خامی کو دور کرنے کی دعا کرے۔ اگر دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ لے تو دل میں کہو، یا اللہ انہیں اور بڑھا اور مجھے بھی عطا فرما۔ یہی سوچ آپ کو حسد کے اندھیرے سے نکال کر سکون دے گی۔
لیکن اگر آپ پر کوئی نادیدہ اثر ہو چکا ہے، آپ کے دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر کون ہے جو آپ کے سکون کو اجاڑ رہے، تو پریشان نہ ہوں۔ رات کے سوتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھ لیں: جس نے جادو کیا ہے اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کے قریب کون خیرخواہ ہے اور کون دشمن۔ مگر یاد رکھیں، یہ علم حاصل کر کے بھی صبر اور درگزر سے کام لینا ہے، کیونکہ بدلہ لینا مومن کی شان نہیں، بلکہ وہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی پر ظلم چھوڑ دے حالانکہ وہ بدلہ لینے پر قادر ہو، اللہ قیامت کے دن اس کا دل خوشی سے بھر دے گا۔ تو اصل طاقت یہی ہے کہ آپ اپنے دشمن کو اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنی حفاظت کے لیے اس کے ذکر کا سہارا لیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، جادو، حسد اور نظر بد وہ حقیقتیں ہیں جنہیں قرآن نے بھی بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے اثرات اور علاج کا طریقہ بتایا ہے۔ آج کے دور میں جب دلوں میں خوف خدا کم ہو گیا، حسد کی آگ بڑھ گئی، تو یہ شیطانی ہتھیار پہلے سے زیادہ استعمال ہونے لگے۔ مگر یاد رکھیں، جتنا بڑا جادو ہو، اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ وہی دلوں کے راز جانتا ہے، وہی پردے اٹھا سکتا ہے، وہی ظالم کو بے نقاب کر سکتا ہے۔ انہی مواقع کے لیے ایک مجرب روحانی عمل ہے جسے کشف حقیقت کا عمل کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ پر جادو کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا آپ کو کسی نے حسد کا نشانہ بنایا، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی لمبی چوڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس نیت صاف ہو، دل میں اللہ پر توکل ہو اور زبان پر اس کے ذکر کی سچائی ہو۔ رات کو سونے سے پہلے مکمل وضو کریں، اپنے دل کو ہر نفرت، ہر بدلے کی نیت سے پاک کریں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کریں کہ یا اللہ، اگر میرے خلاف کوئی شر ہے تو اس کی حقیقت مجھے دکھا دے اور مجھے اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ پھر بستر پر لیٹ کر سکون سے 3 بار یہ مقدس کلمات پڑھیں: یا نور ہو، یا حق ہو، یا مبین۔ یہ اسماء مبارک اللہ کی صفت کے خزانے ہیں۔ یا نور اللہ کی روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ یا حق کو اللہ کی صفت حق ہے جو سچ کو ظاہر کرتی ہے اور جھوٹ کو مٹا دیتی ہے۔ یا مبین اللہ کی صفت ظاہر ہے جو چھپی حقیقت کو کھول دیتی ہے۔ یہ 3 بار پڑھ کر اپنے دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ، جو بھی میرے خلاف جادو یا شر کر رہا ہے اس کا چہرہ مجھے خواب میں دکھا دے۔ پھر آنکھیں بند کر کے سو جائیں۔ اللہ کے عزم سے اکثر لوگ اسی رات یا چند دنوں میں خواب میں کوئی اشارہ، کوئی علامت یا صاف چہرہ دکھا لیتے ہیں جو یہ بتا دیتا ہے کہ شر کہاں سے آ رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ علم حاصل کر کے انتقام لینا مومن کی شان نہیں، یہ صرف اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ آپ محتاط رہیں، اپنا روحانی حصار مضبوط کریں، قرآن و اذکار کا سہارا لیں اور اس شر کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مظلوم سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ پر ظلم کرے تو اسے اللہ کے حوالے کر دے، کیونکہ اللہ کی پکڑ سب سے بڑی ہے۔ انسان جب دکھ، درد، بیماری یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو فطری طور پر کسی سہارا، کسی حل، کسی شفا کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بعض لوگ کمزور عقیدے کے باعث اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ چھوڑ کر جادوگروں، تعویذ نویسوں اور شعبدہ بازوں کے در پر جا بیٹھتے ہیں۔ دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، آنکھیں اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتی ہیں، مگر افسوس، بعض لوگ اس روشنی کو قرآن و سنت کے نور میں تلاش کرنے کے بجائے جادو کے سائے میں تلاش کرنے لگتے ہیں، تعویذوں کو تقدیر کا حل اور جادو کو مسائل کا حل سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ رب کریم نے قرآن میں بار بار فرمایا کہ شفا صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس کے سوا کسی اور سے مدد مانگے وہی گمراہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ دل تھر تھر کانپ جاتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو شرک کے قریب تر قرار دیا اور ان تعویذوں کو، جن میں شرکیہ الفاظ یا غیر شرعی طریقے ہوں، ناقابل قبول فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جادو اور باطل تعویذ انسان کی روح کو زنگ آلود کرتے ہیں، ایمان کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں رجوع کرنا چاہیے اس ذات کی طرف جو دلوں کے حال جانتی ہے، جو چھپے رازوں کا بھی علم رکھتی ہے اور جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔